Assalamu alaikum everyone. Welcome to another series, Explainer series, and this time we're going to discuss politics of climate change. मैं अपने लेक्चर्स में राइटिंग्स में एक चीज़ हाईलाइट ज़रूर करता हूँ कि अब ये टॉपिक कि ग्लोबल वार्मिंग है कि नहीं, क्लाइमेट चेंज इज़ रियल और नॉट, मिथ और रियलिटी, ये सब चीज़ें अब एस्टैब्लिश हो चुकी हैं. पर्सनली ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि अब इसके ऊपर क्वेश्चंस या इस डोमेन या एस्पेक्ट की इतनी कवरेज मुझे नहीं लगता होगी, क्योंकि इससे आगे काफ़ी चीज़ें आ चुकी हैं, स्पेशली आफ्टर द रीसेंट फ्लड्स ऑफ पाकिस्तान. और एक पूरी दुनिया में COP26 हुई है ग्लासगो में, अब COP27 जब तक आपके पेपर होंगे हो चुकी होगी इजिप्ट के अंदर, तो नवंबर के अंदर है. तो ये सब चीज़ें अब एक नई डोमेन थोड़ी सी इस क्लाइमेट के टॉपिक को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके अंदर एनालिटिकल रीजनिंग इंट्रोड्यूस करा रही है. वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ दिस कैन बी क्लाइमेट जस्टिस. अगर आप क्लाइमेट जस्टिस लिखते हैं तो ऑफ कोर्स उसके अंदर डिफॉरेस्टेशन, ग्लेशियर मेल्टिंग, टेम्परेचर्स इसका जिक्र नहीं करना. वो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग से रेलिवेंट है. हम क्लाइमेट जस्टिस की जब बात करते हैं तो हमें द इफ़ेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन लेबर, ऑन डेवलपिंग कंट्रीज़, ऑन ग्लोबल साउथ, ऑन वुमेन, ऑन पुअर पीपल, या फिर अगर आप एनर्जी ट्रांजिशन की बात करें, एक और एस्पेक्ट कि हमें क्या सोल्यूशन चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी के रिगार्डिंग. तो रिन्यूएबल्स के अंदर इसका इफ़ेक्ट क्या होगा आजकल की ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री पे, इसका इफ़ेक्ट क्या होगा उन वर्कर्स के ऊपर जो कि ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड हैं, जो कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग दे आर इन मिलियंस, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बोथ. तो हम क्लाइमेट जस्टिस, एनवायरमेंटल जस्टिस, एनर्जी ट्रांजिशंस, रिन्यूएबल्स, इन सब के अंदर इस डोमेन्स और डायमेंशंस को डिस्कस करते हैं. और जब मैं एसेस देखता हूँ या उनके आउटलाइंस देखता हूँ तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स इसको नहीं कवर कर रहे. दैट इज़ द रीज़न वाई आई वांटेड टू डू अ शॉर्ट मिनी लेक्चर, यू कैन से, ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ क्लाइमेट जस्टिस. इसको 3 हिस्सों में मैं डिवाइड करूँगा. सबसे पहले तो हम देखेंगे वेरी ब्रीफली, विल एस्टैब्लिश द क्लाइमेट चेंज इज़ रियल. सेकेंडली, इस वक्त डिबेट क्या है, व्हाट इज़ द डिबेट हैपनिंग राइट नाउ इंटरनेशनली, नेशनली. एंड थर्ड, वी विल सी कि व्हाट इज़ रॉन्ग विद द फ्रेमिंग ऑफ द डिबेट, नैरेटिव जो बना हुआ है वो गलत क्यों है. एंड लास्ट में हम कुछ सॉल्यूशंस की बात करेंगे. सबसे पहले क्लाइमेट चेंज. वी ऑल नो द क्लाइमेट चेंज इज़ रियल, एविडेंस्ड बाय hundreds of fires happening every year from Europe to America to Middle East and Southeast Asia, flooding in different parts of the world, droughts in different parts of the world. Right now as we speak, there is a drought going on in the European continent. According to one report, 47% of the European continent can suffer from drought-like conditions. I would also encourage you that you read about El Nino and La Nina effects. They are quite important and can add value when you're writing about climate change or any other question relevant to that. इसके अगर हम आगे चलें तो पिछले 5 या 10 सालों में हर आने वाला साल पिछले से ज़्यादा गर्म है. ये BBC के ऊपर आप देख सकते हैं. Every other year is the hottest year. Every next year is the hottest year recorded ever. तो ये सब चीज़ें इंडिकेट करती हैं that yes, climate change is real. Pakistan, India के अंदर we suffered one of the worst heat waves ever in the past 70 to 120 years in May and March. So we established in the first part that climate change is real, it's a reality. Second, debate क्या चल रही है, क्योंकि climate change real है. Now the people are saying, scientists, the Western governments or the developed countries, they are saying, policymakers, they are saying कि we need to transition to cleaner fuels, जिसे एनर्जी ट्रांजिशन बोलते हैं. इसमें एक वर्ड है एनर्जी ट्रांजिशन, मैं यूज़ करता हूँ एनर्जी ट्रांजिशंस. एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द डिफरेंस ऑफ एस. अगर आप एनर्जी ट्रांजिशन का वर्ड यूज़ कर रहे हैं उसका मतलब है कि देयर इज़ ओनली वन वे, आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा सकते हैं थ्रू अ स्ट्रेट एरो. हाउएवर इन रियलिटी जब आप रीजनल, पॉलिटिकल, हिस्टोरिक, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं हर मुल्क के, हर रीजन के, so you can see there are different ways. One can be like this, one can be like a semicircle, one can be like a distorted line to reach from point A to point B. So the word I prefer to use is energy transitions. And इसके लिए reference के लिए you can use Václav Smil, one of the most celebrated, one of the most intellectual writers on energy in the past few decades. I'll share the link of his books and work in the description. जब आप एनर्जी ट्रांजिशंस की वो बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि आप वर्ड एनर्जी ट्रांजिशंस यूज़ करें. एनर्जी ट्रांजिशन वो कहते हैं वी नीड टू शिफ्ट टू रिन्यूएबल्स.
سولر گیس، سولر ونڈ، کچھ لوگ نیوکلیر کو بھی کرتے ہیں، ہائیڈرو پاور کو بھی کرتے ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ ایمیشنز کم ہوں گے. ایمیشنز کم ہوں گے تو ہم لوگوں کی جو انوائرمنٹ ہے وہ بچے گی، مزید خراب نہیں ہوگی، ڈیٹیریٹ نہیں ہوگی، اینڈ اٹ از بیٹر فار ایوری ون. یہ جو ڈبیٹ چل رہی ہے اس وقت، اس کے اندر کچھ پرابلمز ہیں جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. اس ڈبیٹ میں سب سے پہلے تو ایک تھیوری ہے کہ دیر از اے کنٹینیوس obsession ود گروتھ. ویسٹرن گورنمنٹس، اگر آپ چارٹ دیکھیں اب ورلڈ ان ڈیٹا جو بھی آپ کو شو ہو رہا ہے اسکرین پہ، تو اس میں آپ دیکھیں کہ ان پاکستان اور نائجیریا فار انسٹنس اینڈ کمپیریٹیولی یونائٹیڈ اسٹیٹس اینڈ کینیڈا، ان دونوں کی انرجی کنزمپشن پر پرسن میں کتنا فرق ہے. اٹ از لٹرلی ایٹ دا باٹم اینڈ ایٹ دا ٹاپ. تو کیا ان دونوں کا جو پرابلم کا سلیوشن ہے وہ سیم ہو سکتا ہے؟ آئی بلیو نو. انرجی ٹرانزیشنز، کیا ہمیں بھی انرجی ٹرانزیشن کر دینی چاہیے؟ کیا پاکستان، کیونکہ ابھی فلڈز آئے ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے، شوڈ پاکستان موو ٹورڈز رینیویبلس؟ اب میں آپ کو رینیویبلس کی کچھ جو میں آپ کو پرابلم بتا رہا ہوں اس نیریٹو میں یہ ہے کہ رینیویبل سسٹمز کی اپنی لمیٹیشنز ہیں. ایک ایشو ہوتا ہے پاور ڈینسٹی کا، وچ مینس کہ آپ کو لینڈ کتنی ریکوائرڈ ہے رینیویبل سسٹم کے لیے. کیا وہ لینڈ آپ رینیویبلس کے لیے یوز کریں گے؟ کیا یا وہ لینڈ آپ ان ایگریکلچر کے لیے یوز کریں گے؟ کیا وہ لینڈ آپ فوڈ سیکیورٹی کے لیے یوز کریں گے؟ دس از ون آف دا ایشوز. ٹائم اینڈ اسکیلیبلٹی آف دا ٹیکنالوجی. کچھ ٹیکنالوجیز ہیں، ڈائریکٹ ایئر کیپچر، CCUS کاربن کیپچر یوزز اینڈ اسٹوریج، اور مزید اس طرح کی، انہیں کہتے ہیں نیگیٹو ایمیشن ٹیکنالوجیز، NETs. ان ٹیکنالوجیز سے بھی کلیم کیا جاتا ہے کہ دے کین کیپچر دا کاربن اور اس کو بعد میں اسٹور کیا جا سکتا ہے، اینڈ اٹ کین بی سولڈ. اس کی اپنی ایک پوری مارکیٹ ہے، بٹ اسینشلی یہ کاربن ایمیشنس کو کم کر دے گی دنیا میں. اس وقت جو آپ چارٹ دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین پہ، اس میں جو ایک اسٹریٹ لائن ہے جو جا رہی ہے اوپر، دیٹ از دا اماؤنٹ آف کاربن امیٹڈ ایوری ایئر فرام پاسٹ فیو ایئرس. یہ آپ دیکھیں اس میں ٹرینڈ ایکسپونینشیل گروتھ ہے، یہ کم نہیں ہوا. اس میں پیرس ایگریمنٹ بھی ہوا ہے، اس میں COP20 ساری کی ساری کانفرنس آف پارٹیز بھی شامل ہیں، اس کے اندر سارے کے سارے پلیجز بھی شامل ہیں، کیوٹو پروٹوکول بھی شامل ہے، بٹ ایمیشنز بڑھتی جا رہی ہیں. اور اس کے نیچے جو اسٹریٹ لائن آپ دیکھ رہے ہیں باٹم میں، وہ کاربن ایمیشنز ہیں جو کہ کیپچر کی گئی ہیں. واٹ ڈز دیٹ انڈیکیٹ؟ کہ ان ریئلٹی یہ جو سسٹمز، جن ٹیکنالوجیز کی بات کی جاتی ہے کہ یہ ہمیں، مطلب ہم گرو بھی کرتے رہیں گے، ہم اپنا دا وے آف لیونگ وہ نہیں بدلیں گے، بٹ اس کے ساتھ ساتھ کاربن کو بھی ہم کنٹرول کر لیں گے، ایمیشنز کو. ایسا ریئلٹی میں پاسبل نہیں ہے. یہ اگلا چارٹ آپ دیکھیں، یہ IEA انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کی رپورٹ آئی تھی 2020 میں، نیٹ زیرو 2050، ویری فیمس رپورٹ. اکارڈنگ ٹو دیٹ انہوں نے بتایا کہ یہ وہ اماؤنٹ ہے ان سسٹمز کی، ان ٹیکنالوجیز کی جو آپ نے ایڈ کرنی ہے، جو آپ گرین لائن پوری دیکھ رہے ہیں اسٹریٹ اوپر جا رہی ہے، دنیا کو 1.75 یا 1.5 ڈگریز تک اس کے ٹمپریچر کو کنفائن کرنے کے لیے. نیکسٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پلانٹ کتنی ہے، جو کہ سمپلی نیگلیجیبل سا پارٹ ہے. ہسٹوریکلی کتنی ہوئی ہیں اور چاہیے کتنی ہے، کمپیریزن دکھا رہا ہے آپ کو رائٹ پہ. تو مطلب ونس اگین اس چارٹ سے پتہ لگتا ہے کہ ایزیئر سیڈ دین ڈن، اینڈ دیز ٹیکنالوجیز آر ناٹ دا سولوشن ٹو اٹ. سو پہلا پرابلم جو میں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے ود دا کرنٹ نیریٹو آف انرجی ٹرانزیشن از دس، دا ٹیکنالوجیز alone کین ناٹ سیو us. ابھی ہم نے اس میں ڈیولپنگ ورلڈ کی، ایمرجنگ اکانومیز کی بات نہیں کی، میں ڈیولپ کنٹریز کی بات کر رہا ہوں. ہم لوگوں کے لیے تو فنڈنگ کے ایشوز، ہم لوگوں کے لیے نالج بیس کے ایشو، ٹیکنالوجیکل نو ہاؤ کے ایشو، مینجمنٹ کے ایشوز، یہ ابھی سائڈ پہ ہیں. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور جو تھیوری چلتی ہے اس کو اینتھروپوسین بولتے ہیں. اس کے مطابق سائنٹسٹ کہتے ہیں دیر واز این ایرا جس کے بعد انسانوں نے انوائرمنٹ پہ کافی ہارمفل افیکٹ ڈالنا شروع کر دیا. دیٹ از موسٹلی کنسیڈرڈ 1800s. ایک کتاب بھی ہے برتھ آف پلینٹی بائی ولیم برنسٹین، اس میں بتاتا ہے کہ 1820 کے بعد لوگوں کا لیونگ اسٹینڈرڈ اوور آل امپروو کر گیا. ہیلتھ، موٹیلٹی، فرٹیلٹی، ایجوکیشن، الیکٹریسٹی، فوڈ، ایوری تھنگ اسٹارٹیڈ ٹو گرو. اس کے علاوہ 1950s ایک اور ڈیٹ سمجھی جاتی ہے، جب ورلڈ وار 2 ختم ہوئی تو اسے دی ایرا آف گریٹ ایکسلریشن کہتے ہیں. اس کے اندر بھی یہی دیکھا گیا کہ کافی گروتھ ہوئی دنیا میں. تو سائنٹسٹ کہتے ہیں یہ 200-300 سال اسی عرصے کے اندر انوائرمنٹ کے اوپر ہارمفل افیکٹ آنے لگ گئے. اب اس کے اندر پرابلم کیا ہے کہ یہ انسانوں کو ایک ہی اس کے اندر لوپ کر رہے ہیں.
اسکوپ کر رہے ہیں کہ اس کے اندر سسٹم میں، جبکہ ایسا نہیں ہے. وی آل نو، ابھی اور میں نے بھی آپ کو چارٹ بھی دکھایا ہے کہ دے ور اے ہینڈ فل آف کنٹریز. 1498 after the colonization began, Vasco da Gama came to Indian Ocean. تو ہینڈ فل آف کنٹریز جنہوں نے دنیا کو رول کیا، اینڈ دے ور دا ونس ہو ایکسپلائٹڈ دا نیچر. ابھی بھی دیکھیں آپ پاکستان کی جو کنٹریبیوشن ہے گلوبل ایمیشنز میں، اٹ از اونلی 0.49%. China and US, amongst them both, they account for 43 to 44% of the global emissions. پر کیپیٹا بیسس کے اوپر US کی emissions سب سے زیادہ ہیں، چائنا کی اوور آل سب سے زیادہ ہیں. 100 companies in the 70 something companies in the world are responsible for 71% of global emissions. 100 companies The Guardian کے اندر تھا. اب میں آپ کو ایک چارٹ دکھا رہا ہوں، ابھی آگے دکھاتا ہوں کہ یہ asymmetry جو ہے کاربن ایمیشنس کی وہ کتنی زیادہ ہے. تو یہ تیسرا پرابلم میں نے ہائی لائٹ کیا کہ اس نیریٹو میں کافی زیادہ پرابلمس ہیں. 3 میں آپ کو بتا چکا ہوں. اب اس کو ہم تھوڑا سا اور ایکسپلور کرتے ہیں. وہ اسپیکٹ ہے کلائمیٹ جسٹس کے اسپیشلی ریلیونٹ، asymmetry آف کاربن ایمیشنس. یہ جو آپ چارٹ دیکھ رہے ہیں اس وقت اسکرین پہ، اس میں آپ جو ڈارک گرین ہے وہ پاپولیشن ہے، لائٹ گرین نمبر آف کاربن ایمیشن ہے. آپ سے پہلا پارٹ اور آخری پارٹ دیکھیں تو اس کے اندر پاپولیشن کو دیکھیے اور اس کی ایمیشنز دیکھیں. سیکنڈ میں دیکھیے، پہلے میں یہ دنیا کے ویلدیسٹ richest 1% پیپل ہیں which amounts to only 70 million people. They're responsible for more than 15% of the global emissions. آخری پارٹ کے اندر جو پاپولیشن ہے وہ ہے the bottom 50% of the world. 3.5 ارب 3.5 بلین پیپل، 70 ملین اینڈ 3.5 بلین، اور ان کی ایمیشنز دیکھیں. یہ رپورٹ کاربن انیکویلٹی 2030 آکسفیم کی رپورٹ ہے، اس کے اندر یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ جو باٹم 50% ہے یہ اگر اپنی ایمیشنز کو 200% بھی بڑھا دیں گے پھر بھی یہ اپنے نیشنلی ڈٹرمنڈ کنٹریبیوشنز کے اندر رہیں گے. جبکہ یہ 70 ملین والے لوگ یہ 2030 2040 تک اپنی ایمیشن سے زیادہ، اپنی جتنی ان کو ایمٹ کرنا چاہیے اس سے زیادہ ایمٹ کرتے رہیں گے. تو کیا جو سلیوشنز پوز کیے جاتے ہیں کلائمیٹ چینج کے لیے وہ اوور آل اکراس دا بورڈ کرنے چاہیے کہ یہ 70-80 ملین لوگوں کو ان نوڈز کے اوپر فوکس کر کے کرنے چاہیے؟ آف کورس ان نوڈز کے اوپر فوکس کر کے کرنے چاہیے. پھر ان آرگیومنٹس کو بلڈ کر کے پھر آپ کلیم کر سکتے ہیں کہ از اٹ رائٹ، فیئر، کریکٹ، لاجیکل ٹو سے کہ پاکستان کو اپنی ایمیشنز کم کرنی چاہیے؟ ہماری تو ایمیشنز ہی نہیں ہیں. افریقہ کو اپنی ایمیشنز کم کرنی چاہیے، وہ تو ایمیشنز ہی نہیں ہیں. مطلب کافی زیادہ اسٹیٹس ہیں، کافی زیادہ رپورٹس ہیں جو اس چیز کو ہائی لائٹ کرتی ہیں کہ ان ممالک کی، لیٹن امریکہ کی جو گلوبل ساؤتھ کہتے ہیں اوور آل، ان کی تو ایمیشنز ہیں ہی نہیں، وہ کیا کام کریں؟ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ رینیویبل پہ کام نہ کریں، دیٹ ڈز ناٹ مین آپ کلینر انرجی پہ کام نہ کریں، آپ کریں، بٹ سائنٹیفکلی، لاجیکلی، اکیڈیمکلی اسٹیبلشڈ ہے کہ دیر از اے ڈائریکٹ کوریلیشن بٹوین نمبر آف کاربن ایمیٹڈ اینڈ اکنامک گروتھ. ایک پوائنٹ تک آپ کو کاربن ایمٹ کرنی پڑے گی. اب لاسٹ پارٹ میں چلتے ہیں، سلیوشنز. اس کا سلیوشن کیا ہے؟ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ٹیکنالوجیز خالی سلیوشن نہیں ہے. ٹیکنالوجی کین بی ون آف دا سلیوشن. اس کی اسکیلیبلٹی میں، اس کو اس لیول پہ پہنچنے میں کہ اس کا کچھ سگنیفیکنٹ فرق لگے، ٹائم لگے گا. دوسرا، مین وائل اٹ ہیپنز، ڈی گروتھ. جیسن ہکل کی ایک تھیوری ہے ڈی گروتھ، جس میں وہ کہتا ہے کہ ڈیولپڈ کنٹریز کو اپنا تھوڑا سا گروتھ کو سلو ڈاؤن کرنا چاہیے. سلو ڈاؤن کا یہ مطلب نہیں کہ وہ گرو کرنا چھوڑ دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہر سال آئی فون کا ایک نیا ماڈل آئے، ضروری نہیں ہے ہر سال لیپ ٹاپس، ہر سال ٹیکنالوجی، ہر سال جو کارز ہیں، وہیکلز ہیں، جیٹ فیول کی ڈیمانڈ ہے، کپڑے ہیں، بیکاز گارمنٹس، اپیرلز از آلسو ویری واٹر انٹینسو پروسیس، تو اس کے اندر بھی کلائمیٹ پہ کافی افیکٹ آتا ہے. تو ان سب چیزوں کو تھوڑا سا بیلنس کی طرف لے کے جایا جائے، وچ از ویری انٹرسٹنگ، کیونکہ اوور آل جنرلی بھی یہ کہا جاتا ہے کہ بیلنس از دا کی ٹو دا ورلڈ. تو کلائمیٹ چینج کے اندر بھی ایک تھیوری آتی ہے. اس کے علاوہ کلائمیٹ ریپریشنز، ہمارے پاکستان جیسے ملک کو جس کو $14 ارب چاہیے ایوری ایئر، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ آفٹر دا فلڈز، اوور آل جنرلی $14 بلین چاہیے ہمیں ایوری ایئر ٹو فائٹ کلائمیٹ چینج. 3.5 سے 5.5 ارب تک کا لاس ہمیں ہوتا ہے وداؤٹ اینی نیچرل ڈیزاسٹر ان ٹرمز آف کلائمیٹ چینج. تو ہم لوگوں کو وی نیڈ بلینز آف ڈالرز ٹو فائٹ دس تھنگ. تو آئی ایم ایف اور ادر جو پورے کے پورے کنسورشیم ہے کنٹریز کا، ان کو چاہیے ہمیں ڈیٹ فارگیونیس کی طرف ہمیں لے کے جائیں. ریسٹرکچرنگ نہیں، کیونکہ اس کے اندر ڈیٹ ختم نہیں ہوتا، ڈیٹ فارگیونیس، اینڈ ان فیکٹ دے شوڈ گیو اس مور منی. اگر آپ جیسن ہکل کو ہی پڑھیں تو اس کا ایک بڑا اچھا پیپر ہے جس میں وہ اپروپریشن بتاتا ہے ویلتھ کی، کہ کتنے ٹریلینز آف ڈالرز پچھلے کتنے سالوں سے ہر
سال کی بیس پہ گلوبل ساؤتھ سے گلوبل نارتھ جاتے ہیں. تو یہ کچھ آرگیومنٹس ہیں جو آپ دے سکتے ہیں اپنی, جو کچھ میں نے آپ کو پہلے کہا ہے, اسپیشلی ان ٹرمز آف کلائمیٹ جسٹس. تو اب آف کورس اس سب کی ایک پولیٹیکل ڈومین بھی ہے. اف یو لک ایٹ دا ورلڈ, اور اگر آپ کور اینڈ پیریفری کا پرنسپل دیکھیں, دا تھیوری بائی راول پریبش, تو یو ول سی دیر از اے ہول لاٹ آف پولیٹیکل اکانومی ٹو دس کلائمیٹ چینج ایز ویل. کبھی بھی یو ایس, یورپین یونین, یو کے, ادر کنٹریز وڈ ناٹ وانٹ this equation to balance. They would always want to grow more. They would always want to, develop, because اگر نہیں کریں گے تو ان کے جو ملک کے لوگ ہیں, میوٹنی ہو سکتی ہے, انریسٹ ہو سکتے ہیں, پروٹیسٹ ہو سکتے ہیں, انسٹیبلٹی آ سکتی ہے, which is happening in this part of the world, in the eastern hemisphere. تو یہ ایک ڈفرینٹ اور ایک الگ لینز ہے جس کے تھرو آپ کلائمیٹ چینج کو دیکھ سکتے ہیں. آئی ہوپ I was able to highlight a different aspect of the climate change apart from the glacier melting and deforestation thing. I will share a lot of links in the description, and I hope after reading those links آپ کا یہ topic from every domain and aspect cover ہو جانا چاہیے. Thank you so much.